बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम केस की समाअत हुई जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वफाकी हुकूमत भी उस दरख्वास्त में फ़रीक बन गई और वो दरख्वास्त थी लॉन्ग मार्च के खिलाफ। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई थी। अहमद अवैस साहब जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उनका जो माजी है वो मैं आपको बताता आया हूँ। दो हवालों से अहमद अवैस साहब को अपना एक नुमायां मुकाम हासिल है। सानिया मॉडल टाउन का जो केस था, जो पहले 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और स्टे ऑर्डर जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनाई गई जेआईटी पर स्टे ऑर्डर जारी किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जब वो जेआईटी 95% अपनी तहकीकात मुकम्मल कर चुकी थी और अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के करीब थी कि एक दो दरखास्तें दो कांस्टेबल की तरफ से दायर की जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, वो उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर देता है। जब स्टे ऑर्डर लिखवाया जा रहा होता है तो अहमद अवैस उस वक्त भी एडवोकेट जनरल पंजाब थे। अहमद अवैस साहब अदालत पहुंच जाते हैं और अदालत जाके जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस मलिक शहजाद साहब से शिकवा करते हैं कि हम पंजाब हुकूमत है, आप हमें बगैर नोटिस किए कैसे जेआईटी को मुअत्तल कर सकते हैं, ये कानून के मुताबिक दुरुस्त ही नहीं है कि हमें नोटिस किए बगैर आप मुअत्तल कर दें। उस पर जस्टिस मलिक शहजाद साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने बरहमी का इजहार किया था। फिर उस एडवोकेट जनरल जो थे अहमद अवैस साहब, उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और अहमद अवैस को एडवोकेट जनरल के ओहदे से हाथ धोना पड़ा था, सिर्फ साने मॉडल टाउन के मजलूमों के हक में बोलने की वजह से। फिर मामला चला गया मलिक जो जस्टिस सॉरी अहमद अवैस साहब हैं, वो इन दोनों जजेस के खिलाफ चले गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेकर, क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं। फिर मामला ऐसा हुआ कि तय ये पाया, माफी हो गई, खत्म हो गया तौहीन अदालत का केस। तय ये पाया कि अहमद अवैस जो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, जो सानिया मॉडल टाउन केस में शरीफ खानदान के वकील को पंजाब हुकूमत की जानिब से टफ टाइम दे सकते थे, तय ये पाया कि वो उस केस में जो लाहौर हाई कोर्ट का फिर 7 रुकनी बेंच बन गया, अब जिस पर कल 15 नवंबर को समाअत होने जा रही है, उस केस में अहमद अवैस बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब पेश नहीं होंगे, बाकी केसेस में पेश होंगे। तो इस हद तक फिर तय पाया और अहमद अवैस साहब दोबारा एडवोकेट जनरल बन गए। फिर आप जानते हैं कि जब मामला आ गया हमजा शहबाज का, तो फिर वो एडवोकेट जनरल पंजाब थे जो गवर्नर के साथ भी खड़े रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़े रहे। फिर हमजा शहबाज के आने के बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया। जब दोबारा परवेज इलाही आए तो उनको दोबारा वजीर आला पंजाब ने एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया। तो ये दो मौके थे जब अहमद अवैस ने स्टैंड लिया, एक सानिया मॉडल टाउन का और एक जो 16 अप्रैल को गैर आईनी इलेक्शन था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज कभी भी आईनी तौर पर वजीर आजम रहे ही नहीं हैं, तो उस पर भी स्टैंड लेने वाले कोई और नहीं थे, वो अहमद अवैस साहब थे। और आज भी उन्होंने फिर स्टैंड लिया और वफाकी हुकूमत के वकील की अच्छी खासी क्लास लगाई है और जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत से वो जो रिलीफ लेने आए थे, आज उनको रिलीफ नहीं लेने दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च के खिलाफ एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी, उस पर भी आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है और जस्टिस आमिर फारूक साहब, आप जानते हैं कि आमिर फारूक साहब के पास पहला जो केस था जिसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का, वो भी जज साहब ने उसको मुअत्तल नहीं किया था और वो ऐसे ही लटका हुआ है और उस पर अभी तक सिर्फ नोटिस जा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हुई या उसके ऊपर कोई फाइनल आर्गूमेंट्स नहीं हुए। दूसरी तरफ जो इमरान खान का तोशाखाना का रेफरेंस था, उसमें जो फैसला आया था, सिर्फ मियां वाली की जो सीट है जिमनी इलेक्शन की हद तक तो रोक दिया था, उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया था। चूंकि वो फैसला मुअत्तल नहीं किया गया, इस बुनियाद पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137, 170 और 167 के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया है। रेफरेंस में यह दरखास्त की गई है कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल करे और ये 21 अक्टूबर को फैसला आया था, जो तोशाखाना रेफरेंस है, और 21 अक्टूबर का जो फैसला है, अब आके उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये रेफरेंस भिजवाया है। तोशाखाना का जो रेफरेंस है ये ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया है। अब ट्रायल कोर्ट इस पर पहले कॉग्निजेंस लेगा, फिर नोटिस होंगे, फिर समनिंग का तलबी का प्रोसेस चलता रहेगा। और मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है या मेरा जो नाकिस इल्म है, वो ये कहता है कि क्योंकि ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, इस नई डेवलपमेंट पर
اس ٹرائل کو رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک CM فائل کرے گی، سول مسلینیس اپلیکیشن، اور یہ ٹرائل بھی رک جائے گا جیسے میاں والی کا الیکشن رکا ہے، کیونکہ توشہ خانہ ریفرنس پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس فیصلے پر جب تک آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نہ دیکھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی کہ توشہ خانہ ریفرنس غیر آئینی ہے، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے بھی کوگنیزنس لی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کے لیے بھی فائل چیف جسٹس کو بھجوائی ہوئی ہے، تو اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کیا جو ہے وہ بینچ بناتے ہیں۔ جبکہ اسحاق ڈار کو ریلیف پر ریلیف ملتا جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار کو پہلے پاکستان بلوایا گیا، سب سے پہلے تو نیب قانون میں ترمیم کی گئی، ایک خاص سیکشن میں سیکشن 31A میں ترمیم کی گئی، اس کے تحت اسحاق ڈار کو واپس بلوایا گیا، پھر اسحاق ڈار کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ ختم کروایا گئے، آج ان کو مزید ریلیف دیتے ہوئے مستقل حاضری معافی دے دی ہے احتساب عدالت اسلام آباد نے۔ اور اسلام آباد کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے لیے ہر تاریخ پر عدالت آنا پاسبل نہیں ہے، وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اس وجہ سے برائے مہربانی ان کو حاضری سے استثناء دی جائے۔ عدالت نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے 16 نومبر تک کارروائی کو جو ہے وہ کر دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے اثاثوں کی ڈی اٹیچمنٹ اور بریت کی درخواست سے متعلق آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔ اسحاق ڈار نے نہ صرف 3 درخواستیں دی تھی، اسحاق ڈار نے، ایک تو مستقل حاضری معافی کی، دوسری ڈی اٹیچمنٹ کی، جو ان کی پراپرٹیز کو اٹیچ کیا گیا تھا، اس میں ان کا گلبرگ والا جو گھر تھا جس کو یتیم بچوں کے لیے ویلفیئر کا ادارہ پنجاب حکومت نے بنایا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر اسحاق ڈار کے سرنڈر کیے سٹے دیا تھا، اور وہ 2 سال سٹے چلتا رہا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب اس پہ جو ڈی اٹیچمنٹ ہے اس کی درخواست دے دی ہے، ساتھ بریت کی بھی درخواست دے دی ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے حاضری معافی کی استثناء تو دے دی ہے، پہلے میرے وارنٹ آپ نے جاری کیے ہیں، مجھے گرفتاری سے روکا گیا ہے، اب اگلا سٹیپ بائی سٹیپ وہ چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بریت کی درخواست دے دی ہے، جس میں 164 کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے اسحاق ڈار کی اپنے خلاف، اس میں بریت کی درخواست آ گئی ہے، اور ہماری عدالتیں ابھی تک جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کی جانب سے کیسز کو دھڑا دھڑ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ جو بریت کی درخواست ہے اس پر 16 نومبر کو نیب سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 16 نومبر کو عدالت کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست پر سماعت تھی، اور یہ تاجر جو برادری ہے ان کی جانب سے دھرنوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ دوران استفسار پوچھا گیا کہ موٹر وے وفاقی حکومت کی ماتحت آتی ہے، حکومت موٹر وے کیوں نہیں کھلواتی؟ پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج ہوتا ہے، پھر وہ آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ پورے اسلام آباد میں کنٹینر ایسے پڑے ہیں جیسے کوئی اور حالات ہوں، اچھی سی اینٹی رائٹس فورس کیوں نہیں آپ بناتے؟ کنٹینر کیوں آپ کو لگانے پڑتے ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ امن و امان صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، اس لیے جو ہے روڈز ہیں وہ بند ہوئے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر IG اسلام آباد کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ IG دھرنے اور رستوں کی بندش سے متعلق رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے 17 نومبر تک رپورٹ طلب کی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے آپ نے وہ ابھی دھرنا آیا نہیں ہے، ابھی کوئی احتجاج شروع نہیں ہوا اسلام آباد کی حد تک، اور آپ نے 1 ماہ سے کنٹینرز لگا کے پورا شہر بند کر دیا ہے، تو جو دھرنے والوں نے شہر بند کرنا تھا وہ آپ نے کنٹینرز لگا کے بند کر دیا ہے، تو اس کے بعد عوام کے لیے تو آپ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھرنے نے آنا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی احتجاج ہونا ہے، اس کا کوئی بھی حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے، آپ اپنا شہر کیوں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ اور جو مقصد کوئی پروٹیسٹ کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ پریشر ڈیولپ ہو، اور اس پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے ان کے لیے مسائل ہوں، تو آپ نے وہ خود اپنے لیے مسائل بنا کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کنٹینرز لگا کے شہر کو کنٹینرز کا شہر بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے عدالت نے IG اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ IG اسلام آباد اس میں اپنی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ 17 نومبر کو IG کی جو رپورٹ ہے اس کے بعد عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی مسلم لیگ نون کے جو تاجر برادری ہے، تاجر ونگ، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست پر جسٹس جواد حسن صاحب نے آج سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب بھی پیش ہوئے، اور ساتھ وفاقی حکومت کے جو وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ مظاہروں کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں۔ اب میں آپ کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب کے 3-4 پوائنٹس ہیں وہ بتاؤں گا، اور دل خوش کر دیا ہے احمد اویس صاحب نے۔ احمد اویس صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ لاہور کے تاجروں کے کیوں رونا دھونا شروع ہو گیا ہے؟
ایڈوکیٹ جنرل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کیس میں نہ تو فریق بنایا گیا ہے، جب لوگوں کو حقوق نہ ملیں تو مظاہروں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا، ملک کے معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ضروری ہے، ملک اس وقت دیوالیہ ہونے والا ہے، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، یہ وہ حق ہے جو آئین پاکستان نے دیا ہے، اور آئین پاکستان میں دیے گئے حقوق کا تحفظ کرنا جناب آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو اس طرح کی درخواستیں آتی ہیں ان کو بھاری جرمانے کے ساتھ خارج کیا جائے، یہ سیاسی درخواستیں ہوتی ہیں، پیچھے ان کے کوئی اور ہوتا ہے درخواستیں دینے والا، اور یہ تماشا کرتے ہیں۔ ساتھ جو آنریبل ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب، انہوں نے کہا کہ حالات یہ ہیں کہ ایک شخص کو گولیاں لگ رہی ہیں اور مقدمہ تک درج نہیں ہوتا، تو بتائیں وہ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ ان کے پاس اور کون سی اپنے ریمیڈی چھوڑی ہے کہ وہ احتجاج بھی نہ کریں؟ جسٹس جواد نے کہا کہ جب تک عدالتیں بیٹھی ہیں تو جمہوری حقوق کا ہم تحفظ کریں گے۔ اس پر احمد اویس صاحب نے کہا کہ بالکل آپ جمہوری حقوق کا تحفظ کریں گے، اور انہی جمہوری حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک بھی پرتشدد اس وقت تک ایسی چیز نہیں سامنے آئی کہ کوئی انہوں نے پرتشدد کاروائی کی ہو یا ان کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا گیا ہو، تو پھر کیسے عدالت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو معیشت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا تباہ کرنے کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی۔ اس پر عدالت میں جو احمد اویس صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایف آئی آر کون درج نہیں ہونے دے رہا، اور احمد اویس صاحب نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو ہم تو اس وجہ سے اس آئی جی کو فارغ کیا کہ جو آئی جی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ایک ایف آئی آر قانون کے مطابق دے سکے، تو آپ کی حکومت اس کو بٹھا کے بیٹھی ہے، آپ کی حکومت نہیں اس کو ہٹانا چاہتی چونکہ آپ کی بدنیتی ہے اور آپ خود اس سارے معاملے میں ملوث ہیں۔ یہ عدالت میں جج صاحب بیٹھے ہیں اور احمد اویس صاحب اور وفاقی حکومت کے وکیل آپس میں الجھ رہے ہیں، اور احمد اویس صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی تو بدنیتی سے ہوا ہے، آپ لوگ ہی تو سارے معاملے کے پیچھے ہیں۔ اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دھرنوں کی وجہ سے معیشت برباد ہو گئی ہے، وفاقی حکومت نے خط لکھا ہے صوبائی حکومت کو، صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ جی ٹی روڈ کھلوانے کو تیار ہے، نہ جو وفاقی حکومت ہے وہ موٹر وے صوبائی حکومت موٹر وے کھلوانے کو تیار ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مظاہرہ پرامن ہو۔ اس پر احمد اویس صاحب نے کہا کہ یہ مظاہرے پرامن ہیں، اس وقت تک جتنے مظاہرے ہوئے ہیں نہ کوئی روڈ بند کروایا گیا ہے زبردستی، نہ ان کی جانب سے کوئی دکان بند کروائی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا ہے کہ جس کی، اور نہ ہی اس میں کسی روڈ کو زبردستی بند کیا گیا ہے۔ وہ مظاہرہ ہے وہ ایک خاص جگہ پر ہوتا ہے، باقی سارے موٹر وے بھی کھلی ہوئی ہے، روڈز بھی کھلے ہوئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا جناب آپ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے جب تک آپ مجھے نہیں سنیں گے۔ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے پہلے مجھے آپ 27 کا نوٹس دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا درخواست کا، اور پھر میں اس کے اوپر دلائل بھی دوں گا۔ اس پر وفاقی وکیل نے کہا کہ جناب اس کو ہمیں جو حکم امتناعی کے طور پر درخواست گزار کے وکیل نے بھی کہا کہ اس لانگ مارچ کو رکوا دیں، تو اس پر جسٹس جواد حسن نے کہا میں کیسے رکوا دوں گا، حق ہے، میں صرف یہ دیکھوں گا کہ کہیں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہو رہا، میں قانونی کام کو کیسے روک سکتا ہوں، اس وجہ سے پہلے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے ان کو جواب جمع کروانے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور عدالت نے احمد اویس صاحب سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نون لیگ کا تاجر ونگ ہے، اور آج وفاقی حکومت کا وکیل اور درخواست گزار کا وکیل ایک پیج پر آ کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ سارے ایک لوگ ہیں، اور یہ صرف عمران خان کے لانگ مارچ کو رکوانا چاہتے ہیں جو نہیں رکے گا۔ اور احمد اویس صاحب نے آج پوری ایک ایمانداری سے جو عدالت کے سامنے نہ صرف عمران خان کا مقدمہ لڑا بلکہ قوم کا مقدمہ لڑا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔